round and round, round and round, round and round, round and round, round and round. Good job, Rayan. Round and round, round. Pick one. Pick one. Match kare, one match kare. Pick one. Match kare. There is a match kare, one. Assalamu alaikum everyone. I'm your host Najmul Sahar from Universal Rehabilitation Clinic URC. Today we have an expert and also a mother of a special child, Miss Naghma Hasnain. Okay, Miss Naghma, first of all, introduce yourself. Assalamu alaikum. I am Naghma Hasnain. I'm a mother of child with Down syndrome who is now 12 years old. Also now I'm a remedial therapist at Vanguard Academy, which is my own little setup in which I work with children on their remedial works. ओके आज का जो टॉपिक है बेसिकली रेमेडियल थेरेपी का के बारे में है कि हम बात करेंगे कि बेसिकली रेमेडियल थेरेपी होती क्या है. अच्छा नमा, रेमेडियल थेरेपी की तरफ आप आई क्योंकि वजह उसकी क्या थी? अच्छा, वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब हमने अब्दुल्ला के साथ काम करना शुरू किया, जो मेरे बेटे हैं, तो हमने ये नोटिस किया कि बहुत सारी थेरेपीज तो इजीली अवेलेबल थी, जैसे ये स्पीच थी, ऑक्यूपेशनल थी और भी चीजें थी. लेकिन रेमेडियल थेरेपी एक वो चीज थी जिसके ऊपर काम, मतलब उसके लिए तो एक थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि माशाल्लाह जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं जो रेमेडियल वर्क करते हैं तो उनके चार्जेस भी ऐसे अच्छे खासे होते हैं, और फिर वो एक इसकी थोड़ी कमी भी थी. तो जब मैं अब्दुल्ला इतने बड़े हो गए और माशाल्लाह उसके साथ हमने काम किया और मैंने क्लासेस भी ली, पढ़ाई भी की इस हवाले से, तो मुझे बहुत सारे पेरेंट्स जो अब्दुल्ला को देख करके खुश होते थे, इनकरेज होते थे, तो उन्होंने मुझे खुद बोला कि प्लीज आप कुछ करें हमारे बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चे भी एकेडमिक्स पे काम कर सकें. तो इस वजह से फिर मैंने अपने लिए ये एक स्टार्ट किया. ओके नम्मा, मुझे अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं. मुझे ये बताएं कि बेसिकली रेमेडियल थेरेपी है क्या? अच्छा देखें, जैसे स्पीच थेरेपी स्पीच के हवाले से काम करती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपकी बॉडी की फाइन मोटर स्किल्स के हवाले से काम करते हैं, बैलेंसिंग के हवाले से काम करते हैं. रेमेडियल थेरेपी आपके बच्चे के एकेडमिक्स के हवाले से काम करते हैं, क्योंकि एकेडमिक्स पे बच्चे के, हमारे जो बच्चे स्लो होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा जो स्पेशल हो उसे ही रेमेडियल थेरेपी की ज़रूरत हो. कई दफ़ा बच्चे स्लो होते हैं, क्लास में नहीं कोप अप कर रहे होते अपने पीयर ग्रुप के साथ, तो उनके साथ हम एक रेमेडियल थेरेपिस्ट होती हैं, तो उससे ये आसानी होती है कि जो चीज़ से वो कोप अप नहीं कर रहे होते फॉर वन अनदर रीज़न, तो उसके लिए वो हेल्प करती हैं. वो आपके बच्चे के एकेडमिक्स पे पहले से काम, मतलब हमें कोशिश ये होती है कि जब बच्चा हमारा मेन स्ट्रीम स्कूल में जाए, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, तो उनकी इतनी तैयारी हो कि वो जो वहाँ के टेस्ट्स होते हैं और जो वहाँ के एक नॉर्म्स होते हैं उनको पास कर सके. ठीक है. अच्छा
بیسکلی اچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ مطلب ایک ریمیڈیل تھراپی ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ کام ہوتا ہے کہ ان کی ایجوکیشن کے اوپر کام ہوتا ہے. اس میں ہم کون کون سی اسٹریٹجیز استعمال کرتے ہیں اور بیسکلی یہ کس قسم کی ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں. اچھا دیکھیں، اسٹریٹجیز تو ہم تھراپیز والی ہی استعمال کرتے ہیں جو اسپیچ تھراپی میں اور آکوپیشنل تھراپی میں استعمال ہوتی ہیں. جیسے اب اگر میرے پاس ایک بچہ آتا ہے جو 2.5 سے 3 سال کا ہے، جیسے ابھی نرسری یا KG میں ایڈمیشن چاہیے ہوتا ہے، زیادہ تر میں چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں تاکہ وہ بچے مین اسٹریم اسکول میں ایڈجسٹ ہو سکے. تو اگر وہ اس ایج کے بچے میرے پاس آتے ہیں تو ان کی گرپنگ کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے کہ ان کی پینسل ہولڈنگ ہو، ان کی گرپنگ ہو، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو، آئی کانٹیکٹ ہو، ٹیچر سے کمیونیکیشن ہو، جو ایک بیسک نیڈز ہوتی ہیں اس ایج کے بچے کی جو 2.5 سے 3 سال کی ہوتی ہے. تو اس وقت اکیڈمکس تو وہ اسٹارٹ ہی لے رہا ہوتا ہے. تو ان سب یہ ساری چیزوں پہ کام ہوتا ہے، ان کے فوکس پہ کام ہوتا ہے، ان کی سٹنگ ٹالرنس پہ کام ہوتا ہے. یہ وہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں تاکہ جو بچہ مین اسٹریم میں جائے تو کم سے کم پیرنٹس یا ٹیچرس اس چیز سے پریشان نہیں ہو کہ یہ بیٹھ نہیں رہا، یہ بھاگ رہا ہے، یہ فوکس نہیں کر رہا، یہ ریڈنگ پہ نہیں آ رہا. ان چیزوں پہ ہم کام کرتے ہیں. اوکے، مطلب بیسکلی نارمل بچوں میں جو ہوتا ہے ورک وہی سیم ہوتا ہے، بس تھوڑا سا سلو ہمیں زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اسپیشل نیڈس کے بچے ہوتے ہیں. بس یہی آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بالکل، اچھا. کیونکہ دیکھیں جب ایک ٹپیکل بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، کافی ساری پیرنٹس پہلے، ہم ایسے بھی پیرنٹس پہلے سے تیاریاں کرا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک اسپیشل ہوتا ہے تو بچہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے اپنے پیئر گروپ سے، اپنے ایج گروپ سے. تو وہ ٹھیک. گیپ ہم پوری طرح سے ختم تو نہیں کر سکتے، کوشش ہوتی کہ جتنا ہم برابر کر سکیں. اچھا، یہ تو آپ نے چھوٹے بچوں کی بتائی. اب بڑے بچوں کی ہم بات کرتے ہیں، جیسے آپ عبداللہ کی بات کر رہی ہیں جو ماشاء اللہ 12 ایئرس تک کے ہو گئے ہیں. تو اتنے بڑے بچوں یا 8 سال کے بچوں کے بارے میں اس میں ہم کیا کس طرح کے ریمیڈیل تھراپی دیتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، جب یہ بچے جا رہے ہوتے ہیں تو اب جیسے اگر کچھ ان میں سے جب بچے ہوتے ہیں وہ میتھس میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ ریڈنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ لٹریچر میں اپنے کام میں بہت اچھے ہوتے ہیں. تو ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جس پوائنٹ پہ وہ نہیں کام کر رہے ہوتے ہم اس پہ کام کریں. ایک تو ایز اے ریمیڈیل تھراپسٹ ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک بچے کی انڈیویجولائز ایجوکیشن پلان بناتے ہیں جس کو ہم IEP کہتے ہیں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک بچہ ایکچولی ہے کس لیول پہ. آپ سپوز کریں کہ اگر ایک اسپیشل بچہ ہے، وہ اس کلاس میں جا رہا ہے اور 1 سے 100 تک کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، مے بی یہ بچہ ابھی صرف 1 سے 50 تک کی ہی کوپ اپ ہے اس کی. تو ہمارا جو IEP ہوگا اس میں ہم 1 سے 50 تک ہی لکھیں گے. ہم نہیں لکھیں گے کہ یہ بچہ کہ جب ایگزام ہوگا اس کا تو یہ 1 سے 50 تک میں ہی دے گا، جو یہ چیز ابھی نہیں کر سکتا کہ یہ 100 تک جائے. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لٹریچر میں ریڈنگ بہت اچھی کرتا ہو. ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ میتھس میں نہیں کوپ اپ کروا رہا تو لٹریچر میں بھی نہیں کر پا رہا. ہو سکتا ہے وہ لٹریچر میں ریڈنگ اچھی کر لیتا ہو، جو اسپیلنگز ہیں وہ اچھے یاد کر لیتا ہو. تو اس پہ ہم کام کرتے ہیں کہ جو اس کی ویکنیس ہوتی ہے اس کو اس کے اوپر زیادہ کام ہوتا ہے، اور جیسے ریڈنگ ہوتی ہے تو اس کی امپروومنٹ پہ کام ہوتا ہے. اچھا، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہم بچے جب آتا ہے تو اس کو پہلے آپ ایگزامن کرتی ہیں. تو ایگزامن وہ کس قسم کی ہوتی ہے اور کتنے عرصے تک چلتی ہے یہ ساری تھراپیز جو ہے، اور کتنا ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں اسیسمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ تو کم سے کم ہم 1 ویک ایک بچے کو اسیس کرتے ہیں. کیونکہ اب ایک جب بچہ میرے پاس آتا ہے، خاص کے جب وہ اسپیشل نیڈس کا ہوتا ہے، تو 2 دن تو اس کو میرے ساتھ صرف ایڈجسٹ کرنے میں لگ جاتے، کیونکہ وہ میرے ہی از ناٹ یوز ٹو ہیونگ می اراؤنڈ. اپنے پیرنٹس کے اتنے یوز ٹو ہوتے ہیں چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں. تو 2-3 دن تو ہمارا ایک ریپو بننے میں لگ جاتا ہے کہ ہم ایک ریپو بنائیں، ہم بیٹھیں ساتھ میں. اس کے بعد ہماری اسیسمنٹ ہوتی ہے ڈفرینٹ. جیسے اب میں اگر وہ نمبرز میں جو نمبرز کے فلیش کارڈز دوں گی، اگر وہ فلیش کارڈز کی ریڈنگ اچھے سے کر رہا ہے، مجھے کاؤنٹ کر کے بتا رہا ہے، تو پھر میں ان کو بکس دوں گی، دیکھوں گی کہ وہ نمبرز میں کہاں تک لکھ سکتے ہیں، کہاں تک وہ فالو کر پا رہے ہیں. پھر اسی طرح سے ریڈنگ کا ہوتا ہے کہ کہاں تک وہ الفابیٹس پہچان پا رہے ہیں، کہاں تک ان کی بلینڈنگ، ساؤنڈ کی بلینڈنگ کر پا رہے ہیں، کہاں تک ریڈنگ کر پا رہے ہیں. اس کے بعد ایک ہمارا پراپر IEP بنتا ہے. اس کے بعد ہم بچے پہ کام کرنا ہے. تو 1 ہفتہ تو ہم صرف اسیسمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ بعض دفعہ بچے آتے ہیں تو وہ بیٹھتے ہی نہیں ہے. 3 دن تو صرف ان کو اپنے پاس بٹھانے میں لگ جاتا ہے. تو اچھا پھر ان کی نغمہ، فوکس پہ مجھے کام یہ ہوتا ہے. بتائیں. اوکے نغمہ، یہ مجھے بتائیں کہ بچہ اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریڈنگ میں بہت اچھا ہے، وہ ریڈنگ کر لیتا ہے لیکن مونڈی ہوتا ہے، کبھی کرتا کبھی نہیں کرتا، لیکن وہ لکھ نہیں پاتا. تو آپ جو ہے آپ کی، اور اس کے ہاتھ میں بھی اگر گرپنگ میں پرابلم ہو تو اس کو آپ کس طرح اسٹارٹنگ دیتی ہیں؟ اچھا دیکھیں، اگر وہ ماشاء اللہ ریڈنگ اچھی کر رہا ہے
تو اور بعض دفعہ بچے لکھنے میں ایون ہمارے جو ٹپیکل بچے ہوتے ہیں وہ لکھنے میں کافی پریشان کرتے ہیں. تو یہ لکھنے کی ایشوز ہمارے بچوں کے ساتھ ویسے ہی ہیں. اور جہاں تک رہی گرپنگ کی بات, تو پھر ہم گرپنگ کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس میں ہم پیگس جو ہوتے ہیں, جو ہمارے باہر جب ہم کپڑے ہینگ کرتے ہیں تو ان کے جو کلپس ہوتی ہیں ان کو پیگس کہتے ہیں, ان کے تھرو کرواتے ہیں. میرے پاس تھراپٹی ہوتی ہے, وہ جو ایک سمجھیں بہت ہارڈ سا ڈو ٹائپ کا ہوتا ہے, اس سے ہم ہینڈس کی ایکسرسائزز کرواتے ہیں, فنگرس کی ایکسرسائزز کرواتے ہیں. اور پھر بچے کو یوزلی جو ہے پہلے موٹا پین یا موٹا ایک مارکر دیتے ہیں, اس پہ جب گرپنگ آ جاتی ہے پھر ہم پینسل پہ آتے ہیں. تو یہ کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ہماری جو ہم یوز کرتے ہیں, پھر بچہ پہ امپروومنٹ آنے کے بعد پھر اس پہ آتے ہیں. یا اگر ریڈنگ بہت اچھی کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا پھر. اچھا نما, مجھے یہ بتائیں کہ گھر کے اندر چلیں ریمیڈیل تھراپی آپ نے دے دی ہے, ظاہر بات ہے وہ ٹائمنگ جو ہوتا ہے میکسیمم ہوتا ہے 1 آور ہوگا یا 40 منٹس ہوتے ہیں ایک سیشن کے. گھر میں اگر پیرنٹس کو, مدرس کو کرنا ہو تو وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو, آپ کچھ ایسے ٹپس دے سکتی ہیں کہ وہ گھر پہ اپنے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو کروائیں اگر وہ کسی بھی پرابلم سے بچہ شکار ہے تو؟ جی دیکھیں, میں یوزلی بھی میں ایسے کرتی ہوں کہ جو میں کام کرواتی ہوں 1 دن میں یا 2 دن میں اس کی ایک ویڈیو بنا کر کے ایک پیرنٹ کو بھیجتی ضرور ہوں, تو کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ میں کس اسٹریٹجی سے کام کر رہی ہوں, اور وہ بھی گھر میں بھی اسی چیز کو فالو کریں. اور اگر انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اس بچے میں امپروومنٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے تو وہ بھی مجھ سے ڈسکس کریں. ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے اب اس حوالے سے کہ اگر بچہ رائٹنگ نہیں کر رہا اور گرپنگ میں ایشو ہے, تو پہلے تو میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ آکوپیشنل تھراپسٹ کے پاس بھی جائیں, کیونکہ وہ ایک چیز ان کے لیے ضروری ہوتی ہے اس ٹائم پہ. لیکن میرے پاس پہ جب بچے آتے ہیں تو میں یہ کہتی ہوں مدرس کو کہ جب آپ آٹا گوندیں تو تھوڑا سا سخت آٹا گوند کر کے بچوں کے ہاتھ میں دیں, اور اس کو بولے اس کو فل جیسے مٹھی کو بہت طاقت سے بند کریں, فل فورس سے, اور پھر کھولیں, پھر بند کریں, پھر کھولیں. اسی طرح سے میں نے آپ کو بولا کہ جو سخت والے جو پلاسٹک کے پیگز آتے ان کو ایک جگہ کسی پیپر پہ لگائیں, کسی پتلے سے شیٹ پہ, پھر پریس کر کے نکالیں اور پریس کر کے لگائیں. اس سے اسپیشلی جو ہماری ٹرائی پاڈ گرپنگ ہوتی ہے, جیسے ہم 3 فنگرز کی یوں والی جو گرپنگ آتی, اس سے بہت امپروو ہوتی ہے. پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں بہت شروع میں جب بچے آتے ہیں تو ہم ایک پلے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اسپنج جو آتا ہے, آپ 2 طرف بولز رکھیں, ایک میں پانی رکھیں, ایک کو خالی رکھیں, اور بچے کے ہاتھ میں اسپنج دیں اور بولیں کہ ایک طرف سے پانی اٹھائیں اور دوسری طرف فل اسکویز کر کے بول میں ڈالیں. یہ جو جب تک ان فنگرز کی جو ہے نا طاقت کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایکسرسائزز ہوتے ہیں جو اچھا گرپنگ نما, کے یہ لیے تو ہوتے ہو ہیں. گئی چھوٹے بچوں کی. بڑے بچوں کی آپ ریمیڈیل تھراپی میں آپ کیا کرتی ہیں؟ جیسے 12 ایئرس کے ہو گئے یا اس سے ابو ہو گئے, تو اس میں آپ کیا کرتی ہیں؟ تو ہاں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب وہ بچہ تو ڈیفینیٹلی جو بھی اسکول جا رہا ہے, چاہے وہ اسپیشل اسکول جا رہا ہو یا ایک مین اسٹریم اسکول جا رہا ہو, اس کی ایک سلیبس کہہ لیں یا IEP کہہ لیں پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہے. وہ بچہ جب میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو فالو اپ کرتی ہوں, اور پھر اب اس میں جیسے اگر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میتھس میں وہ بھی نہیں کر پا رہا, تو پھر میں اس کو بالکل چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کے تھرو کام کروانا شروع کرتی ہوں. میں بالکل جیسے اگر سپوز کریں اگر ایڈیشن کا کوئی کام ہے اور وہ بچہ اس میں لیگ کر رہا ہے, تو میں بالکل 12+1 لکھ کے دوں گی, تو پھر وہی 12+13 لکھ کے دوں گی. تو میں اس طرح سے کام نہیں ہوتا. پھر ہم ایکٹیویٹیز کے اوپر آتے ہیں, ہم میگنیٹک نمبرز نکالتے ہیں, اس سے کام کرتے ہیں, پھر ہم کاؤنٹنگ سے کام کرتے ہیں, پھر ہم اس کو واپس رائٹنگ پہ لے کے آتے ہیں. اسی طریقے سے جو بھی وہ پڑھ رہا ہوگا اسکول میں, اس کی جو بھی نیڈز ہوں گی اس سلیبس کے حساب سے کام ہوتا ہے. اچھا اٹ از لائک جب بچہ آئے گا تبھی ڈیسائڈ ہو سکتا ہے. اوکے نما, مجھے یہ بتائیں کہ اسپیشل اسکولس جو ہوتے ہیں اس میں اور یہ اسٹریمنگ اسکول ہوتے ہیں, اس میں کیا ڈفرینس ہے اور یہاں ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں, اسپیشل اسکول جو ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ تر سارے ہی اسپیشل نیڈس کے بچے ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈاؤن سنڈروم ہو, آٹزم ہو, CP ہو, ان کے لیولز الگ الگ ہوتے ہیں. کئی دفعہ وہ بچے ایک ساتھ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ ان کے لیولز کے حساب سے ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کلاسز میں. لیکن جو مین اسٹریم اسکول ہوتے ہیں وہ ہمارے جیسے ہمارے ٹپیکل بچے جن اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو لیکن جو مین اسٹریم اسکول ہوتے ہیں وہاں اسپیشل بچوں کو تھوڑا کم اسی لیے لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہماری جو ٹیچرز ہیں وہ ایکوپ نہیں ہے.
لیکن ایز اے تھراپسٹ میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ایک بچہ مین اسٹریم اسکول میں جائے، تاکہ وہ جو انوائرمنٹ سے، وہ جو ایک ٹپیکل انوائرمنٹ سے لرننگ ہوتی ہے وہ کافی فائدے مند ہوتی ہے ایک بچے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا نما، آپ خود بھی لے رہی ہیں تھراپیز، ریمیڈیل تھراپیز. آپ لاسٹ میں کوئی بولنا چاہیں گی مدرس کو کہ وہ کس قسم کی، کیونکہ آپ نے جو ہے ظاہر بات ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کو کس کس چیز کی ضرورت پڑی، اس کے بعد آپ نے اسٹارٹنگ کی. اچھا مجھے ایک اور بھی کوشچن کرنا ہے کہ آپ نے جب ریمیڈیل تھراپیز کی تو ظاہر بات ہے آپ نے بھی کوئی چیز کورسز جوائننگ کیے ہوں گے، تو وہ آپ نے کہاں سے کیے تھے، تاکہ تھوڑی سی پیرنٹس کو بھی ہیلپ آؤٹ ہو جائے، کہ کیونکہ آج کل ہوتے بہت زیادہ ہیں، ایکسپینسو بہت ہوتے ہیں، افورڈیبل نہیں ہوتے. دوسرا یہ ہے کہ انہیں جگہیں نہیں پتا ہوتی کہ کہاں سے کرنا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. اوکے، میں نے جو اپنا کورس کیا ہوا تھا، جو میں نے ابھی پہلے ایک کورس فنش کیا ہے انکلوسیو ایجوکیشن کے اوپر، جس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، آئی پی بنانا اور بچوں کے اوپر آکوپیشنل اسپیچ اور انیشیلی آکوپیشنل اسپیچ وغیرہ یوز کرنا. یہ ساری کورسز میں نے کیے تھے KDSP، جو کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام ہے ان کے تھرو. اور اس وقت بھی کیا کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام اور آغا خان کا مل کر کے ان کا ایک کورس اسٹارٹ ہوا ہے وچ از اباؤٹ انکلوسیو ایجوکیشن، اور وہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہے. وہ بھی میں نے جوائن کیا ہوا ہے، آئی ایم اسٹل لرننگ، تو اس سے بھی مجھے کافی فائدہ ہوا ہے. اور اچھا یہ اس کے کورسز کرائٹیریا آپ کچھ بتائیں گی؟ تھوڑا سا مدرس کو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سن لیتی ہیں تو تھوڑا سا ان کو ہو جاتا ہے کہ ہاں افورڈ کر سکتی ہیں، افورڈیبل تھا. ہاں دیکھیں، افورڈیبل تو ہوتا ہے، اینڈ اف یو گوئنگ ٹو کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام، وہ کافی آپ کو ہیلپ بھی کرتے، تو اس طرح سے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے. اور پہلے والا کورس تو کافی اچھا افورڈیبل تھا، اس میں اتنا مسئلہ بالکل بھی نہیں تھا، اور یہ والا بھی اتنا مہنگا نہیں ہے، افورڈیبل تو ہے. اور یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کو جسٹ آپ کی بیچلرز ڈگری ہونی چاہیے، اور اگر نہیں بھی ہے تو بھی آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے بگ پرابلم، لیکن آپ بیچلرز ڈگری ہو تو زیادہ اچھا ہے. اور آپ کی مطلب لرننگ کی بس آپ کو شوق ہونا چاہیے سیکھنے کا، اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا. اور آئی ووڈ ہیو سے کہ مدرس کو بہت انکریج کروں گی میں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو ایک کام ماں کر سکتی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. تو میرے پاس بھی جو بچے آتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں کہ میرا کام ہے ان بچوں کو ٹرین کرنا اور آپ کو ٹرین کرنا. میں نہیں چاہتی کہ بچے میرے پاس ہمیشہ آتے رہے نا، میں بھی چاہتی ہوں کہ بچے سیٹل ہو جائیں. بالکل ظاہر سی بات ہے، کیونکہ آپ بھی اسی فیز سے گزری ہیں تو آپ ان کی تکلیف کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادرس، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اسی فیزز سے گزرنا آسان کام نہیں ہوتا. اچھا میں اب بات کروں گی کہ ریمیڈیل تھراپی، تو آپ نے بھی کیا عبداللہ کے لیے کچھ اس قسم کی تھراپیز کروائی تھیں؟ جی میں نے بھی کروائی تھی، اور آئی ہیو ٹو ٹیل کہ میں ابھی بھی ان سے کافی ہیلپ لیتی ہوں. عبداللہ کی آتی تھی ٹیچر پڑھانے، ہمیں گھر پہ آتی تھی، اینڈ انہوں نے مجھے کافی انکریج کیا تھا کہ بھائی آپ بھی کریں، آپ بھی پڑھیں. اور ان کا نام ندا ہے، آئی ڈونٹ نو اب کہاں ہے وہ، فی الحال آئی تھنک وہ بیریٹاز میں پڑھا رہی ہیں، اینڈ شی از ویری گڈ. اور انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کی اور انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا، اور ان کی وجہ سے شاید آج میں نے یہ کوشش بھی کی، ورنہ شاید میں بھی گھر میں یہی سوچتی رہتی کہ سب عبداللہ کے لیے کر رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی. لیکن ہاں انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا، اور پھر مجھے جو باقی پیرنٹس، مجھے آئی شوڈ سے کہ انہوں نے مجھے بہت بولا، تو اس لیے میں نے اپنا یہ گھر میں ہی فی الحال کھولا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے اس کو تھوڑا اور بڑا کرنے کا، لیکن ابھی اس فی کا الحال نام میں اپنے آپ گھر مجھے میں رہتی ہوں. بتا سکتی ہیں کہ آپ نے اس کا نام، اس سینٹر کا نام کس طرح کا رکھا ہے جو آپ کا سیٹ اپ ہے؟ ہاں اس کا نام ہے وینگ گارڈ اکیڈمی. Vanguard actually means team of hard working people. تو ہمارے پاس فی الحال تو میری ٹیم ابھی میں اور ایک اور ٹیچر ہے میرے ساتھ. لیکن یہی ہوتا ہے کہ میرے پاس جب بچے آتے ہیں تو زیادہ تر میرے پاس چھوٹے بچے آتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ان بچوں کو اتنا ٹرین کر دوں کہ یہ مین اسٹریم اسکول میں جائیں. لیکن جو بڑے بچے بھی آ رہے ہیں 2، ان کے ساتھ بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور کافی پیرنٹس الحمدللہ سیٹسفائیڈ ہیں. چلیں تھینک یو سو مچ. لاسٹ میں آپ کچھ کہنا چاہیں پیرنٹس کو، مدرس کو، کیونکہ مدرس جو ہوتی ہیں ظاہر بات ہے تھراپسٹ کے پاس 1 آدھ گھنٹہ ہوتا ہے، باقی وہ خود جو ہے 23 آورس جو ہوتا ہے بچہ ان کے پاس ہی ہوتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ انہیں بھی کچھ کورسز کرنے چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے بچوں کو ہیلپ آؤٹ ہو، نہ کہ وہ جائیں اور تھراپی سے ادرس تھراپی سے تھراپسٹ وہ لیں.
تو اس کے بارے میں آپ اگر کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز آپ. دیکھیے میں بالکل انکریج کروں گی مدرس کو کہ آپ کورسز لیں, آپ جو تھراپسٹ ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی نا ڈسکشنز کریں, کیونکہ صرف جو تھراپسٹ ہوتی ہے نا, جیسے ہمارے پاس ہی بچہ آتے ہیں تو 45 منٹس 1 hour, بہت بچہ بیٹھ جاتا ہے تو 1.5 گھنٹہ, یہ ہمارے ٹائمنگز ہوتے ہیں. میں تو جیسے اسکول ٹائمنگ رن کرتی ہوں تو 9 سے 12 بھی بچے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ لنچ وغیرہ بھی ہوتا ہے. لیکن اگر جیسے ایک ماں ہے, آپ کے ساتھ جو ٹائم آپ اصل میں مدرس کی سب سے بڑی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اور بھی بچے ہیں, ہمیں گھر میں اور بھی کام ہے, اور اس بات سے کوئی انکار بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سچویشن ہر گھر کی ایک جیسی ہوتی ہے. لیکن اس میں آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت بھی زیادہ کام ہے, آپ ہاف این آور اپنے بچے کو دیں, پہلے ہاف این آور اس سے ایک کام کرائیں. سپوز میتھس کا کام کرا رہی ہیں تو ہاف این آور آپ میتھس کا کام کرا کے آپ اپنے گھر کے کام کریں, پھر آپ بریک لیں, پھر آپ کو جب تھوڑی دیر بعد پھر آپ آدھے گھنٹے بعد اس کی ریڈنگ لے کے بیٹھیں. اور لیکن یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ جو آدھا گھنٹہ آپ اپنے بچے کو دے رہی ہیں وہ آدھا گھنٹہ ٹوٹلی آپ اپنے بچے کو دیں گی. بیکاز دیکھیں, اگر ایک آپ تھراپسٹ کے پاس بھی جا رہی ہیں, میرے پاس بھی آ رہی ہیں, کسی بھی ریمیڈیل تھراپسٹ کے پاس جا رہی ہیں, آکوپیشنل تھراپسٹ کے پاس جا رہی ہیں, جب تک آپ خود اپنا ایفرٹ نہیں ڈالیں گے بچے میں چینجز نہیں آئیں گے. اٹس آلویز اے ٹیم ورک اور پیرنٹس آر پارٹ آف دیٹ ٹیم. تو آپ بالکل اگر میرے پاس کوئی پیرنٹ آتا ہے, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشنز کرتی ہوں ان کے بچوں کے. اگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے پاس بچے کو پڑھنے ہی بھیجیں, اگر آپ کو صرف ڈسکشن کرنی ہے, اپنے بچے کے بارے میں کوئی بات ڈسکس کرنی ہے اس کی اکیڈمکس کے حوالے سے, آئی ایم آلویز اویلیبل. آپ مجھے میرے فیس بک پیج پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور میں ہمیشہ انکریج کرتی ہوں ہر ماں کو کہ آپ اپنے بچے کو جو ٹائم اس بچے کے لیے نکالیں, چاہے وہ ٹپیکل بچہ بھی ہو. کبھی کبھی ہمارے ٹپیکل بچے بہت اگنور ہوتے ہیں اسپیشل بچوں کی وجہ سے, تو وہ جو ٹائم ہے وہ ان کے لیے ہی رکھیں. اس ٹائم پہ نہ آپ اپنا فون یوز کریں نہ کوئی اور کام کریں, وہ ٹائم آپ اپنے بچے کو دیں, یعنی آپ کو خود امپروومنٹ نظر آئے گی. اوکے, تھینک یو سو مچ نما کہ آپ نے ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا اور اپنے جو ایکسپیرئنس ہے وہ شیئر کیا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ جلد ملیں گے, اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ ہمیں اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں, یا کوئی ریکمنڈیشن دینی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. نیکسٹ سیشن کے ساتھ پھر ملیں گے. اوکے, اللہ حافظ, ٹیک کیئر. اللہ حافظ.